औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हों खैर खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक लेंगे हिजरत, और हिजरत का टॉपिक जो है वो उसको मंसूब किया जाता है तकरीबन 1450 साल पहले जो हिजरत हुई, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की। और उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी मक्का में, वहाँ से मदीना हिजरत की और वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश किया, एक रियासत बनाई और उसके बाद वापस आके फतह मक्का किया। इससे हम लोगों का क्या ताल्लुक है, हिजरत क्या है, क्या क्या अहमियत रखती है, हिजरत का कॉन्सेप्ट है क्या, और खुसूसन ये जो कहा जाता है कि ये जो हिजरी कैलेंडर, ठीक है, तो ये क्या है? ये बस कैलेंडर तक है, इतना कैलेंडर है कि इसको रमजान में याद किया जाएगा, आज में याद किया जाएगा, और बाकी हम लोग जो है वो इंग्लिश कैलेंडर जो है वो फॉलो करते हैं, जैसे जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, बिला वक्त को जाया किए अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो हिजरी या हिजरत या हिजरी कैलेंडर यानी ओवरऑल हिजरत के टॉपिक पर जो है वो सरासर तबसरा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हिजरत के बारे में कुछ बताइएगा कि हिजरत जो है वो क्या है, क्या ये एक मतलब एक कैलेंडर है हमारे पास जो जिसको हमने फॉलो सिर्फ चंद महीनों में करना है, या हिजरी कोई इंपॉर्टेंस रखती है, और क्या हिजरत के रिलेटेड जो है वो कुरान में कोई जिक्र है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिजरत बहुत ही गहरी गहरी टॉपिक है। इस मौजू को छेड़ना मतलब काफी चीजों को का खुलासा करना है। मेरे नजदीक हिजरत जो है वो इस्लामी फलसफे की बहुत ही अहम मजमून है, बहुत ही अहम। जो रिवायती हिजरत है तो वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो कहानी। तो मेरे नजदीक मैंने जो समझा है हिजरत को, वो ये समझा है कि ये इंसान की जबरदस्त जद्दोजहद का सफर है। हिजरत कोई पैदल सफर नहीं है, कोई ऊंट पे सफर नहीं है, कोई एरोप्लेन जहाज पे सफर नहीं है। कुरान के मफहूम में जो हिजरत है वो कोई दो मुल्क के बीच में या दो शहरों के बीच में का सफर नहीं है। कुरान के मफहूम में हिजरत जो है वो एक इंसान का अकायद रहती है, एक इंसान का माइंडसेट रहता है, एक इंसान की सख्त सोच रहती है। उस सख्त सोच को दीन की तरफ रागीब करना, दीन की तरफ ले जाना, अपने एक माइंड को जो मक्का वाला जो माइंड है, मक्का वाला माइंड मतलब वहाँ बुत परस्तिश हो रही है, वहाँ लालच है, वहाँ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ क्लियरिटी नहीं है, लोगों के पास पहचानते नहीं कि किताब क्या है उनकी, लोग मायूस है, परेशान हाल है। तो वो मक्के वाला माइंड सेट है। उस माइंड सेट को मदीने के माइंड सेट में लेके आना। मदीना मतलब दीन, दीन लफ्ज से ही मदीना बना है। मतलब उस माइंड सेट को, उस सोच को, उस समझ को दीन की तरफ ले आना, यानी इस्लाम की तरफ ले आना। इस्लाम मतलब सलामती, सुकून, शांति। तो ये हिजरत जो ये इर्तिका है, ये एवोल्यूशन है इंसान की दिमाग का, इंसान की तरक्की का एवोल्यूशन है, इर्तिका है, वो सफर है। इसके बगैर इंसान न कामयाब हो सकता है न तरक्की कर सकता है। तो इर्तिका के मतलब तरक्की करना। मैं हिजरत के मौजू को उतना ही अहम समझता हूँ जितना मैं कलमे के मौजू को समझता हूँ, सलात ज़कात के मौजू को समझता हूँ, सौम और हज के मौजू को समझता हूँ। जिहाद फी नफ्स जो है उसका जो मर्तबा है, उसी का मर्तबा, उसी उतना ही लेवल का मर्तबा हिजरत का मर्तबा है। तो हिजरत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको गौर से समझना है, क्योंकि इसको इंशाल्लाह मैं जो समझाऊंगा मिसालों से समझा। मिसाल कहाँ से लूंगा? कुरान के कुछ आयतों से और कुछ हदीसों से। क्योंकि हमको किसी चीज को समझने के लिए किसी चीज की भी मदद लेना पड़े तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए। लुगत क्या बोलती है उसके बारे में समझ जाएंगे कि भाई लुगत क्या बोलती है उसके बारे में। तो हिजरत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिजरत के बगैर इंसान की जिंदगी नहीं है, उसका इस्लाम नहीं है। तो हिजरत को भी हमको समझना है। और फिर ये इतना अहम है कि जो फलसफाकार, जो जो लिखने वाले हैं जो इस्लाम के बारे में उस जमाने में, उन लोगों ने इसके लिए खास समझाने के लिए एक तकवीम बना दी है। तकवीम के मतलब अरबी में कैलेंडर, जिसको हम हिजरी तकवीम बोलते हैं, मतलब हिजरत का कैलेंडर। तो हिजरी के मतलब जो है वो ये है कि हिजरत के जो बाद में ये लग जाता है तो उसको हिजरी बोलते हैं। किताब के बाद में ये लग जाता है तो उसको किताब ही बोलते हैं। कुरान अपने कलम के बाद में ये लग जाए तो कलम ही बोलते हैं। इसका मतलब ये लगाने से मेरा, मेरी किताब, मेरी कलम। तो हिजरत के बाद में ये लगाने से हिजरी मतलब मेरी हिजरत। तो हम हर किसी को ये देखना है कि भाई मेरा मोहम्मद,
محمد قرآن کے مفہوم میں عقل کو بولا گیا، محمد کو قرآن نے نور بھی بولا ہے، رسول کو نور بھی بولا ہے، کتاب کو نور بھی بولا ہے۔ تو ایک روشن خیال، ایک سوچ، محمد ایک سوچ ہے جو ہمارے محمد کے اوپر ہی قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو محمد کو، خود کو اور اپنی قوم کو، یعنی قوم کے مطلب تقویم اور قوم ایک ہی روٹ ورڈ سے آیا ہے، اس کا مصدر ایک ہی ہے، اس کو کس طرح پریشانی کے، لڑائی فساد کے ماحول سے، مطلب مکے سے مدینہ لے کے جانا، یہ ساری باتیں اندر کی ہو رہی ہے۔ قرآن کی زبان اور حدیثوں کی زبان تمثیلی زبان ہے، اور قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، جو مفہوم ہے، وہ میٹافزیکل، میٹافزیکل کے مطلب ہے غیب، غیبی سبجیکٹ ہے، یعنی اللہ نہیں دکھتا، غائب ہے، ہماری خود کی کتاب نہیں دکھتی، وہ غائب ہے، ملائکہ نہیں دکھتے، وہ غائب ہے، جنت اور جہنم نہیں دکھتی، تو یہ سب میٹافزیکل چیز ہے۔ شیطان نہیں دکھتا، ابلیس نہیں دکھتا، رسول نہیں دکھتے، نبی نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے، حدیثوں نے تمثیلی زبان استعمال کیا ہے۔ تمثیلی مطلب مثال دے کے۔ یہ لفظ مثال ہی قرآن میں تقریباً 130 مرتبہ سے زیادہ ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ ساری چیز تمثیلی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اس مثال کی چیزوں کو، اس نام کو ہم نے ایک شخصیت بنا کر کے اس کو تاریخ میں اس نام کو درج کر دیا ہے۔ اس واقعہ کو، جو مثالی واقعہ ہے، جو مثالی ایک سبق ہے، اس کو ہم نے حقیقی سبق کر کے اس کو ایک ادب کا ایک حصہ بنا دیا، تاریخ کا حصہ بنا دیا، اور ہم یہ ساری چیزوں کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ محمد، قرآن کی جو محمد ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، مگر مطلب یہ محمد جو ہر چیز کو خاتم کرتا ہے، مہر لگاتا ہے، یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو مہر لگاتا ہے، ہماری عقل اس کو مہر لگاتی ہے۔ جب عقل مہر لگاتی ہے تو کام کرتے، تو محمد جو ہے وہ ہماری عقل ہے، ہماری سمجھ ہے، ہمارا روشن خیال ہے۔ تو وہ کب مہر لگاتی ہے؟ جب اس کے ساتھ میں، جب وہ دور اندیشی سے سوچتا ہے، جو وہ دور کی سوچتا ہے، آگے کی سوچتا ہے، کل کی سوچتا ہے۔ تو کل کی سوچنے والا جو چیز ہے، وہ اس کا نام ہے ابو بکر۔ بکر کے مطلب عربی میں کل۔ تو محمد کے ساتھ میں ابو بکر کا رہنا ضروری ہے۔ ہجرت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کل کی سوچنے کے۔ کل اگر ہم ہجرت کر رہے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ سے دوسرے مائنڈ سیٹ میں جا رہے ہیں، تو ہم کو دور اندیش رہنا چاہیے کہ بھائی ہم ہماری جگہ چھوڑ کے، ایک کمفرٹ زون چھوڑ کے، آرام کی جگہ چھوڑ کے مشکل میں جا رہے ہیں، تو وہ آگے کیا پریشانی آنے والی ہے، یا آگے کیا راحت آنا ہے۔ تو حضرت محمد، جس کو ہم حضرت بولتے ہیں، حضرت کا مطلب جو حاضر ہو، جو موجود ہو۔ تو قرآن اور حدیث حضرت محمد اگر بول رہی ہے، تو وہ ہم حضرت محمد بول رہے ہیں، مطلب اس چیز کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ابو بکر مطلب دور کی دیکھنے والے۔ تو یہ دونوں سب سے پہلے رات میں نکلتے ہیں، پریشانی، اندھیرا اور لڑائی جھگڑا فساد مایوسی کو چھوڑ کے یہ رات میں نکلتے ہیں۔ حضرت علی، یہ ایک الگ کیریکٹر نام آ گئے، حضرت علی۔ جو علی کے مطلب ہے، حدیث بتاتی ہے کہ علی جو ہے اعلیٰ علم، باب المدینہ، مطلب دین کا جو علم ہے، دین کا جو شہر ہے، شہر کا جو علم ہے، اگر شہر کے علم میں داخل آپ کو ہونا ہے تو آپ کو اعلیٰ علم ضروری ہے۔ تو علم کبھی مرتا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو علی جو تھے، ایک کیریکٹر اب دیا گیا، یہ ایک مثال ہے، ساری چیز مثال ہے، ہم نے ان کو شخصیت بنا دی، ان کو اپنے بستر پہ سلا کے، کہ پتہ ہے علی تو واپس آ جائیں گے، کیوں؟ علی کو کوئی مار نہیں سکتا، علی ایک اعلیٰ علم ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو کہانی لکھنے والوں نے، مثال لکھنے والوں نے یہ بتا دیا کہ علی کو، یعنی یہ ڈپکشن بولتے ہیں اس کو، تھیوفینی بھی بولتے ہیں انگلش میں۔ اس طرح کے پرانے زمانے میں کیریکٹرز کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتے تھے مثالوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، میٹافزیکل چیزیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہیومن کیریکٹر دیکھ کے ان کو سمجھا کہ بھائی علی کو سلا دیے، مطلب ایک علم تو کبھی مرتا نہیں ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، پہلے عقل خود اپنی جان بچائے۔ تو عقل نے ابو بکر مطلب کل کی جو دور اندیشی سوچ کو ساتھ میں لے کے انہوں نے غار ہیرا تک ہجرت کی، پہلی ہجرت غار ہیرا۔ غار کے مطلب ہی غور کرنے کی چیز، غار کے مطلب ہی غور کرنے کی چیز ہے۔ تو وہ وہاں تک وہ پہنچے، اور کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کو گود میں لے کے گئے۔ اگر دونوں شخص ہے، شخصیت ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ مکے سے غار ہیرا کوئی شخص، ایک بڑے بزرگ کو 53 سال کی عمر، اپنے 53 سال کی جب عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی گود میں لے گئے؟ تو یہ مثال سے ہم کو سمجھانا یہ حقیقی نہیں ہے۔ تو حضرت محمد کے مطلب ہے کہ جو حاضر سوچ ہے، جو عقل ہے، جو روشن خیال ہے، جو نور ہے،
اس کے ساتھ میں ضروری ہے آگے کی دیکھنے والا، عقل کی دیکھنے والا، دور اندیش. تو محمد کون ہے؟ ہماری عقل ہے، ہماری ضمیر کی آواز ہے، ہماری اللہ کی آواز ہے. رسول کے مطلب آواز، رسول اللہ کے مطلب اللہ کی آواز. تو یہ پوری کہانی مثال بتایا گیا ہے کہ علی کے مطلب اعلیٰ علم، جو کبھی مر نہیں سکتا، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور یہ علم ہے اعلیٰ علم کا جو دروازہ، یہ جو دروازہ بتایا ہے حدیثوں میں کہ یہ علم کا دروازہ ہے. تو یہ ہم لوگوں نے ان کو شخص بنا دیا. حدیث میں یہ بھی ہے کہ محمد نور سے بنے ہوئے ہیں، مگر ہم لوگ ان کو مٹی سے بنا کر کے ان کو اللہ کے ساتھ میں کھڑا کر رہے ہیں. اطیع اللہ اطیع رسول کے مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول مطلب وہ رسول نہیں جو تاریخی رسول ہے، جو حدیث جو ہم تاریخ میں سمجھتے ہیں، وہ رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ رسول کے اللہ کی جو آواز، تمہاری جو اندر کی ضمیر کی آواز، خود کے خدا کی جو آواز آئی اس کی اطاعت کرو. تو اگر ہم اس کو کوئی شخصیت سمجھتے ہیں تو محمد کو اللہ کے ساتھ میں لا کے کھڑا کرنا اور یہ سوچنا کہ بھائی ہم نے محمد کی اتباع کی تو یعنی محمد کی اتباع کی تو اللہ کی اتباع کر رہے، تو وہ کمپلیٹلی شرک ہے. اگر ہم اس کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں محمد کو، تو اللہ کی آواز سمجھتے ہیں محمد کو، تو پھر وہ اطیع اللہ اطیع رسول ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہجرت کس وجہ سے ہوئی؟ جہالت کی ڈر کی وجہ سے. مکے میں جہالت تھی. جہالت مطلب ابو جہل تھا. مکے میں حسد، غصہ، جلن تھی، یا مطلب ابو لہاب تھا. تو ان سے دور جانے کے لیے ابو سفیان کے مطلب میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، ان سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے. چاپلوسی بات کرنے والے لوگ، تو ان سے بھی ڈرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، یہ کیریکٹرز جو ہے، یہ ان کے مطلب ہے، ان کے یہ ناموں کے مطلب ہے، ان کو ہم کو سمجھنا ہے. تو ان سے سب دور جانے کے بعد کیا ہوا؟ ہم دین کی طرف، مدینہ کی طرف. مدینہ مطلب دین کی طرف. تو اسلام کے فلسفے کی ہم نے شکل بگاڑ دی. اسلام مطلب سکون اور شانتی، جو پوری ناس کے لیے ہے. ہماری جو لیبل مسلمان ہیں ان کی مونوپولی نہیں ہے. اسلام کے مطلب انگلش میں پیس بولیں گے، ہندی میں شانتی بولیں گے، ہبرو میں شالوم بولیں گے. تو یہ اس کی مثال، اس کی کہانی ہے، اس کا واقعہ ہے. یہ کوئی شخصیت پرستش کو اوپر چڑھانا یا نیچے گرانا نہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ ایک شخصیتوں کے نام دیے ہیں. تو ہم نے کیا کر دیے؟ یا تو شخصیت پرستش کر دیے یا ان کو نفرت کرنے لگ گئے. تو یہ پاگل پن ہے. قرآن حدیث تمثیلی زبان ہے. دیکھو ایک اور ہجرت کا میں اسلامی فلسفے میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے کہ ہجرت کے تعلق سے حضرت ابراہیم کے بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا تعلق کیسا ہجرت سے. حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ تم اپنے ان کو وہی آئی کہ تم اپنی بیوی بچیوں کو ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ. اب یہ سوچو کہ کوئی خواب کے اندر یہ کہانی ہے، مگر ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے. آج وہ حقیقت پہ سمجھیں گے تو آج ہم کو بھی ہمارے بیوی بچے کو ریگستان میں جہاں پانی نہیں ہوا چھوڑ کے آنا پڑے گا. تو اس میں تو معلوم پڑا کہ حضرت ابراہیم بہت ظالم انسان ہے. یہ کیسا ہے؟ ہمارا امام ہے. مگر اس میں کہانی میں کیا ہے کہ اسماعیل کو جو تربیت کا سفر تھا وہ ہاجرہ کے حوالے چھوڑ گئے. ہاجرہ ہجرت سے ہی آیا ہے. تو ہاجرہ کے نام کے مطلب ہے، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ جو ہاجرہ ہے، اور ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہاجرہ کے سلسلے سے محمد ہے، اسماعیل کے سلسلے سے محمد ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہاجرہ کیا چیز ہے. ہاجرہ یہ چیز ہے کہ بھائی ہجرت سے آیا، یہ لفظ بھی ہجرت سے آیا کہ یہ تربیتی سفر تھا جو ابراہیم جو امام میں گائیڈنس دینے کے بعد وہ ہٹ گئے اور تربیت دینے کے لیے ہاجرہ مطلب اسماعیل کی ماں بتاتے ہیں. تو وہ ایک ڈپکشن آف کیریکٹرز ہیں. کیریکٹرز کو وہاں بتایا گیا کہ بھائی ہاجرہ مطلب ہجرت ایک پروسیس ہے جس میں اسماعیل کو چھوڑا گیا، جہاں اسماعیل کی تربیت ہوئی. اسماعیل کے مطلب لغتی معنی ہے جو اپنے ضمیر کی سنتا ہے، یعنی جو اپنی خدا کی سنتا ہے. سماج سے آیا اسماعیل، سننے والا. تو یہ سارے نام کے مطلب ابراہیم امام نے، تو یہ ہمارے اندر کی سب تربیت ہو رہی ہے. ہم کو اپنی عقل کو ہجرت کرنا ہے، مطلب ہمارے محمد کے سلسلے کو، اسماعیل کے سلسلے کو، ملت ابراہیم کے سلسلے کو ہم کو جاری رکھنا ہے، اور ہم کو ہمارے محمد کو زندہ رکھنا ہے. ہم کو یہ ساری چیز کب ہوگی؟ جب ہم ہجرت کریں گے، ہمارے اسماعیل کو ہاجرہ کے حوالے کریں گے. ہاجرہ ایک پروسیس کا نام ہے جس کو ماں بتاتے ہیں کہ یہ ماں ہے، تربیت کی ماں ہے، جہاں سے علم نکلتا ہے. علم مطلب پانی.
جو کنواں بتائے زمزم کا، وہ علم نکل رہا ہے، وہ علم نکل رہا ہے اسماعیل کی جدوجہد سے. تو یہ ساری چیز بات یہاں ہو رہی ہے، مثالی بات ہو رہی ہے، اور علم اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو واپس سے اس کو یہی بات ہے کہ بھائی ہم کو جو ہے ہمارے محمد کو زندہ رکھنا ہے. ہم کو ہمارے محمد کو ہم نے جو بد نصیبی سے مار دیا ہے اس کو ہم کو زندہ کرنا ہے. اگر ہم ہمارے محمد کو زندہ نہیں کریں گے تو جو ہمارے کو وحی آنی ہے وہ ہم کو وحی نہیں آئے گی. یعنی وحی مطلب ہدایت. جو ہم کو فرقان آنے والا ہے وہ ہم کو نہیں آئے گا، جو ہم کو قرآن آنے والا ہے وہ نہیں آئے گا، جو ہم کو نور ملنے والا ہے وہ نہیں آئے گا. نور کے مطلب علم. تو محمد کا کیا ہے؟ محمد کے مطلب بشر، سینس. بشر کے مطلب ہم لیتے ہیں کہ آدمی، بشر کے مطلب سینس ہے. تو محمد اگر ہمارے میں ہے تو ہم کو بشر سینس آئے گا. محمد ہے تو ہم کو عقل آئے گا. محمد ہے تو ہوش آئے گا. محمد ہے تو محمد کے مطلب نذیر بھی ہے. محمد کے مطلب امین بھی ہے. محمد کے مطلب منصور بھی ہے. محمد کے مطلب رحمت العالمین بھی ہے. اب رحمت العالمین ہے تو مطلب پورے علم کا جو ہے رحمت گائیڈنس سے ہوتی ہے ہمیشہ. تو ہم نے ہماری گائیڈنس رحمت العالمین کو مار دیا جو کبھی مر نہیں سکتا. رحمت العالمین محمد ہمارا عقل ہے، وہ کبھی مر نہیں سکتے. تو گائیڈنس جو ہماری یہ ہے. تو یہ ساری چیز مثال ہے. اور قرآن کے اندر مثال لفظ ہی 169 بار آیا ہے، تو اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیریکٹرز ہیں جو ہم کو سمجھنا ہے. ڈپکشن ہے ڈرامے میں جس طرح کیریکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ مثال تمثیلی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اب اگر ہم اس کو 1450 سال پرانی واقعہ سے جوڑیں گے، کہانی سے جوڑیں گے، تو اس کا آج کے زمانے میں کوئی حقیقی کردار نہیں ہے. قرآن ہم کو بولتا ہے کہ جو انسان بنا ہے، انسان جو بنا ہے، سورہ 95 کے 4 میں انسان کی جو تقویم ہوئی ہے وہ احسن التقویم، لقد خلقنا الانسان احسن التقویم. یعنی قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارا جو اخلاق ایوالوڈ ہوا ہے، ہم کو جو خالق نے اخلاق ہمارا بنایا ہے وہ تقویم کے اوپر بنایا ہے. تو تقویم کیا چیز، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقویم جو لفظ آیا ہے وہ قوم سے آیا ہے. قوم جو لفظ آیا ہے اس کے ڈیریویٹو، اس کے شاخیں ہیں قائم، قیوم، اقیم الصلاۃ جو اقیم، قیامت، تقویم. تو ہم کو سمجھنا ہے قرآن بولتا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا ہے انسان کی، وہ تقویم سے کیا ہے. مطلب ایک قوم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایوالوڈ ہوا ہے. قوم، تو قوم کیا چیز ہے؟ قوم انسان کا مائنڈ سیٹ ہے، انسان کی سوچ ہے، مجموعی سوچ ہے جس کو اس کو ہجرت کرانا ہے. جیسا لوط کی قوم ہے تو لوط کو ہجرت کرانا ہے، مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے. فرعون کی قوم ہے، فرعون ایک مائنڈ سیٹ ہے. شیطان کی قوم ہے، شیطان ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو قوم ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے جس کو ہم کو ہجرت کرانا ہے. تو جو اپنا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے وہ ہجرت کرتا ہے. اس کی تقدیر، اس کی نفس، اس کی سمجھ، اس کی سوچ، اس کو ہدایت، اس کو وہی ساری چیز آتی ہے. تو ہم قرآن بھی بولتا ہے کہ ہم کو قبلہ بدلنا ہے. مطلب جو سوچ پہ ہے ہم کو اس کو چینج کرنا ہے. جو سوچ پہ ہم قائم ہے اس کو، جب تک ہم سوچ کو چینج نہیں کریں گے، ہمارے کتاب اللہ کو نہیں پہچانیں گے کہ ہمارے اندر کیا کتاب ہے، جب تک ہم صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے. تو تقویم، تو قرآن کیا بولتا ہے کہ ہم نے جو انسان کو خلق کیا احسن التقویم. احسن کے مطلب ہے نالجبل. ہم نے احسن جو لفظ ہے وہ روٹ ورڈ ہے حسن سے، مطلب اچھا، حسین، حسون. تو ہم نے اس کو اچھا اور خوبصورت میں لے لیے. ایکچولی حسن کے مطلب ہے اچھا علم، اچھے اخلاق، حسن اخلاق، محسن، احسن. تو یہ حسن علم اور حسن اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو انسان ہے، جو اس کی تقویم ہے، وہ اس کا جو کردار ہے، جو اس کا اخلاق ہے، وہ جیسی اس کی قوم ہوئے گی، جیسی اس کی مائنڈ سیٹ ہوگا، اسی طرح سے یہ ہوگا. تو یہ ساری چیز میٹا فزیکل ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ابھی ہم لوگ آئیں گے لفظ ہجرت پہ اور ہجری کے اوپر کہ اس کو لغت میں کیا بولا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ لیں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کہ یہ 12 شہر، مطلب جو عموماً مہینے بولتے ہیں، اس کے کیا مطلب ہے. تو میرا خیال ہے یہاں تک ہم لوگوں نے صرف ایک جنرل بات کی ہے کہ بھائی ہجرت کیا ہوتی ہے. ہجرت کے معنی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا جو کمفرٹیبل مائنڈ سیٹ ہے، جہاں ہمارے عقیدے ہیں، اس سے ہم کو الگ کرنا، اپنے آپ کو الگ کرنا، اس سے دور کرنا. تو انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی لیں گے. تو
تو یہ بہت جو امپورٹنٹ آیت ہے 95 کا 4 لقد خلقنا الانسان احسن تقویم. تو اس میں لفظ سمجھنا، ایک تو تقویم، ایک احسان، ایک خلق اور ایک انسان. انسان جو ہے ایک تھوڑی کیٹیگری ہے، آگے کی کیٹیگری ہے. انسان لفظ انسیت سے بنا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ایوالو ہوتا ہے اس کے لیے تقویم ضروری ہے. تقویم مطلب ایک سوچ کا نقشہ. جو لفظ تقویم ہے قوم سے آیا ہے، قائم سے آیا ہے. ایک ایسی قوم جو ہلتی نہیں ہے جگہ پہ، یعنی ہماری سوچ جو ہے جو ہلتی نہیں ہے مگر وہاں سے کام کرتی ہے، چلتی رہتی ہے اندر ہی، ہلتی نہیں ہے. تو لغت میں جو مطلب ہے تقویم کے، ایک فکسڈ چیز جو اپنی جگہ سے ہلے نہیں مگر وہاں سے کام کرے، قوم. تو ہم جو اردو جو سمجھتے ہیں، وہ لوگ قوم کو سمجھتے ہیں کہ پنجابی قوم، بلوچی قوم، سندھی قوم، ہندوستان کی کتنی ساری الگ الگ قومیں ہیں، گجراتی، مراٹھی، بنگالی. قوم جو ہے، قرآن کا مفہوم جو قوم ہے، وہ یہ قوم کی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن کا جو مفہوم ہے وہ اس تقویم کی، اس قوم کی بات کر رہا ہے جو ہمارے ذہن کے اندر. قرآن کو جو قومیں زبان سے بنی ہوئی ہے، عربی قوم، ایرانی قوم، اس سے قرآن کو لینا دینا نہیں. وہ بتا رہا ہے کہ تمہارا جو بہترین، جو تم کو خالق نے جو خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ احسن. تو احسن کے مطلب یہ ہے بہترین علم ہے نا سر. جی ہاں، جو بہترین علم. حسین اس سے زیادہ ڈیپ علم. یہ ساری چیز، حسن، حسین، یہ علم سے تعلق ہے، یہ خوبصورتی سے تعلق نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم قرآن کی جو یہ آیت ہے 469 اور 2195، اس کو سمجھیں گے کہ قرآن نے اس آیتوں کو کس طرح سمجھایا ہے. اگر آپ 469 نکالے تو تھوڑا سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. جی سر، 469. جی سر یہ ذرا بڑا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور بس. جو، ہاں جی ترجمہ، جی اور بولیے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول بریکٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہے. ہاں دیکھو، یہاں لفظ حسنہ، حسنہ جو لفظ ہے اس کو کس کے برابر لائن میں رکھا ہے؟ نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے. تو حسنہ جو ہے یہ سارے علم والے ہیں. یہ جتنے بھی صدیقین، نبیین، صالحین، یہ سب علم کے درجات ہیں، الگ 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 الگ. تو ان کی لائن میں یہ حسن یا حسن یا یہ حسین، یہ کوئی خوبصورت کے مطلب نہیں آتا ہے. یہ آیت لینے کا مطلب کیا ہے کہ میں حسنہ کو اپنے مطلب حسن کا جو ڈیریویٹو اس کو میں سمجھاؤں کہ کیا مطلب ہے. اب 2 کا 195 لے لو. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حسن کے مطلب کوئی حسین اور حسن کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نبیین، صادقین، صالحین کے لائن میں ہی ہے. یہ علم ہے، یہ ساری چیزیں علم ہے. اور یہ ساری چیز اللہ کے دوست ہے، اللہ کے قریب ہے. خوبصورت کی بات نہیں ہو رہی کہ خوبصورت انسان اللہ کا دوست ہے. 2 کا 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. دیکھو، احسان کرنے والا ہوں، احسان کے مطلب کیا ہو گیا؟ علم سے یہاں تعلق ہے. یہاں خوبصورت کی بات نہیں ہو رہی، خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہ بات جو ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اللہ پہ حج کا ویزا ٹکٹ نکالنا، ہوٹل میں رہنا. تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 2.5% سال میں پیسے دے دینا غریب کو. مگر یہاں حسن عمل کی بات ہو رہی ہے، حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے. تو علم کے بغیر نہ حسن اخلاق ہے نہ علم ہے. تو یہ بات ہم جو بات کر رہے تھے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے احسن التقویم. تو احسن ال کے مطلب ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے 2 آیتیں لی ہے. احسن ال کے مطلب بہترین نہیں، احسن ال کے مطلب بہترین علم.
انسان کو جو تخلیق کیا گیا ہے، جو خلق کیا گیا ہے، اس کی جو تقویم ہے، اس کا جو میپ ہے، اس کا جو نقشہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، جو اس کے ذہن میں جو اس کی قوم جو بیٹھی ہوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک بہترین مائنڈ سیٹ ہے، ایک بہترین علم والا مائنڈ سیٹ ہے. اور سر تو یہ علم بھی ایسا علم ہے کہ جو اپنی کتاب کا جو ہے فرسٹ ہینڈ نالج ہے، یہ ہاں سیکنڈ ہینڈ ہاں کتابی نالج نہیں ہے. ہاں تو یہ فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، تو یہ راستہ کیا چیز ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی اللہ کا راستہ کیا چیز ہے. ہجرت بھی جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں